मोहतरम नाज़रीन कराम और दीगर सामीन, इमाम बरबहारी रहमुल्लाह की किताब शरह सुन्ना लेकर हाजिर हूँ। आपने अपनी किताब शरह सुन्ना के अंदर कहा कि अल्लाह को मालूम है बंदे क्या करने वाले हैं और कहाँ जाने वाले हैं। यानी खा दुनिया हो जो कि दारुल अमल है, यहाँ पर इंसान क्या कुछ करेगा, और आखिरत जो कि आखिरी ठिकाना है, वहाँ पर एक बंदा कहाँ जाएगा, दोज़ख में जाएगा या जन्नत में जाएगा, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। चुनांचे यहाँ दुनिया में कौन कैसा अमल करेगा ये भी अल्लाह को पता है। इंसान का खातिमा खैर पर होगा या शर पर होगा, ये कोई नहीं जानता है, ये अल्लाह को मालूम है और ये अज़ल से मालूम है। ऐसा नहीं कि उसके खात्मे के बाद उसको पता चलता है। अहलुस सुन्ना वल जमा का यही अकीदा है कि अज़ल से अल्लाह ताला को ये मालूम है कि बंदे क्या करने वाले हैं, क्योंकि लौह महफूज में ये सब कुछ लिख दिया गया है। फिर अल्लाह ने अपनी मशीयत से उसे वजूद बख्शा है, फिर उस बंदे ने उस पर अमल किया है। इस तरह बंदे किसी चीज़ को करते हैं तो उसे अल्लाह ताला अज़ल से जानता है, क्योंकि लौह महफूज में वो पहले से लिखा हुआ है। और जब अल्लाह इरादा करता है कि वो चीज़ वाक़ई हो, जो लिखा हुआ है वो वाक़ई हो, तो उस बंदे के ज़रिए वो वाक़ई हो जाता है, खा वो खैर हो या शर हो। इसी तरीके से बंदे कहाँ जाने वाले हैं, आखिरत के अंदर उनका ठिकाना क्या होगा, यानी वो जन्नत की तरफ जाएंगे या दोज़ख की तरफ जाएंगे, यानी उनकी नेक बदबख्ती और उनकी सआदतमंदी। तो ये नेक बख्ती और बदबख्ती का भी पता अल्लाह ताला को है। उस हदीस के ज़रिए से ये मालूम होता है कि जिस वक्त इंसान अपनी माँ के पेट में होता है उसी वक्त ये सब कुछ लिख दिया जाता है। दुनिया के अंदर वो कब तक रहेगा, उसकी उम्र क्या होगी, उसको रिस्क क्या मिलेगी, कितना रिस्क मिलेगी, कब तक वो ज़िंदा रहेगा, क्या करेगा, उसका अमल, उसकी उम्र, उसकी मौत, उसकी रिस्क, सब कुछ लिख दिया जाता है। और उसका अजल, उसकी मौत भी, और उसकी नेकबख्ती और बदबख्ती भी लिख दी जाती है। तो जाहिर सी बात ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है, तो अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, इंसान को कुछ भी पता नहीं है। इंसान को ना ये पता है अपने बारे में, ना किसी दूसरे के बारे में कि वो दुनिया के अंदर क्या करेगा, किस पर उसका खात्मा होगा। उसे इरादा है, उसे इख्तियार है, सब कुछ है, जो कर रहा है वो समझ रहा है, वो जान रहा है, लेकिन किस चीज़ पर उसका खात्मा होगा उसे पता नहीं है। इसीलिए खात्मा बिल खैर की दुआ करनी चाहिए, और इस बात की कि अल्लाह ताला जो है हमारे दिल को अपनी इताअत पर, अपने दीन पर कायम रखे और हिदायत पर कायम रखे, गुमराही और बदबख्ती की तरफ ना ले जाए। तो ये दुआ करनी चाहिए। और ख़ात्मा बिल खैर हो, इस बात की दुआ होनी चाहिए, हर इंसान को ये दुआ करनी चाहिए। आखिरत में किसका क्या ठिकाना होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला की रज़ामंदी और उसकी नाराज़गी पर मबनी है। हत्ता कि अमल के ज़रिए भी ऐसा कोई सोचता हो कि वो जन्नत में जाएगा, या आदमी कोई देखे किसी को बज़ाहिर कि वो बुरा अमल कर रहा है तो वो जहन्नम में जाएगा, ये किसी के अमल को भी देख करके कोई डिसाइड नहीं कर सकता है।
کیونکہ خاتمہ اس کا کس چیز پر ہوتا ہے یہ اللہ رب العالمین کو پتہ ہے۔ زندگی بھر آدمی دوزخ کا کام کرتا ہے، جہنم والوں کا کام کرتا ہے، لیکن آخر میں وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو آخری عمل اس کا پسند آ جاتا ہے اور اسی پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان جو اس کی پوری زندگی کے عمل کو دیکھ رہا ہے اسی کے حساب سے فیصلہ کرے گا۔ زندگی بھر جو عمل کیا ہے اسے دیکھ کر کے فیصلہ کر لے کہ یہ تو ماشاءاللہ جنت میں جائے گا اور اس کو جنتی ڈکلیئر کر دے، لیکن پتہ چلے کہ اس کا آخری عمل جو ہوا ہے، جس چیز پر اس کا خاتمہ ہوا ہے وہ غلط ہے۔ جس کو جنتی ڈکلیئر کر رہا ہے وہ جہنمی ٹھہرا، اور کسی کے زندگی بھر کے غلط اعمال کو دیکھ کر کے اس کو جہنمی کہہ دے، اور پتہ چلے کہ آخر میں وہ اس کا دل پھر جائے اور وہ کوئی ایسا عمل کر دے یا اللہ سے توبہ کر لے، کیونکہ توبہ بھی عمل ہے، توبہ کر لے پھر وہ جو ہے جنتی ہو جائے۔ آپ اس کے لیے وہ واقعہ ذہن میں رکھیں، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما نے ایک میدان جنگ میں ایک کافر کو جو مار دیا تھا۔ اب بتائیے وہ زندگی بھر شرک و کفر و گناہ کے کام کیا ہوگا، حتیٰ کہ آخری عمر میں وہ جس لڑائی میں آیا تھا مسلمانوں کے خلاف، حدیث کے اندر آتا ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کو اس نے قتل کیا تھا، جدھر وہ جاتا تھا وہ مارتے جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت اسامہ اس پر قابو پا گئے تو انہوں نے اس کو مارا۔ لیکن ہوا کیا، جب گرا کے اس کو مار رہے تھے تو اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا اس نے۔ یہی اس کا عمل ہے، کلمہ صرف اس نے پڑھا تھا اور حضرت اسامہ نے اس کو مار دیا کلمہ پڑھنے کے بعد، یعنی گویا اس نے اسلام کو قبول کر لیا کلمہ کو پڑھ کر کے۔ یہ آخری عمل ہے اس کا، اور وہ بھی اعتقاد کے ذریعے سے، توبہ اور اعتقاد کے ذریعے سے، یہ اس کا آخری عمل تھا، اسی پر اس کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت اسامہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول کو بتلایا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کلمے کا کیا جواب دو گے؟ جب انہوں نے کہا کہ اس نے ڈر کی وجہ سے کہا تھا تو آپ نے کہا کیا اس کے دل کو پھاڑ کے تم نے دیکھا تھا کہ اس نے دل تمہارے ڈر کی وجہ سے یا تلوار کے ڈر کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا تھا؟ کس وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا تھا تمہیں کیا معلوم؟ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ ایک صحابی کو کہہ رہے ہیں اور اپنے محبوب کو کہہ رہے ہیں، اسامہ رضی اللہ عنہ، جو کہ حب و رسول اللہ سے مشہور تھے، اللہ کے رسول ان سے بہت محبت کرتے تھے، ان کی کوئی بات کاٹتے نہیں تھے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول سے جو ڈرتے تھے، یعنی سامنے کوئی بات کہنے سے، تو وہ حضرت اسامہ کا واسطہ پکڑتے تھے کہ حضرت اسامہ کو پکڑ لو، ان سے کہو وہ جو اللہ کے رسول سے کہہ دیں گے بات تو اللہ کے رسول مان لیں گے۔ تو حضرت اسامہ جا کے بولتے تھے تو اللہ کے رسول مان لیتے تھے۔ تو اللہ کے اسی لیے ان کو حب و رسول اللہ کہا جاتا ہے، حب و رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے محبوب تھے اسامہ بن زید۔ لیکن ان کو آپ نے اس وقت ڈانٹا تھا۔ ایسے ہی ایک وقت جب حدود کے تعلق سے لوگوں نے اسامہ کو پکڑ کر کے سفارش کروانا چاہا، ان کا واسطہ لے کر کے کہ آپ تھوڑا کہہ دیں اس بارے میں اللہ کے رسول سے۔ ایک مخزومیہ نامی عورت، مخزومیہ خاندان کی عورت نے جب چوری کیا تھا تو حدود کے تعلق سے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ میں اس تعلق سے کسی کی بات نہیں سنوں گا، یہ تو حدود کا مسئلہ ہے، میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں بھی اس کا بھی ہاتھ میں کاٹ دیتا۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت اسامہ کو آپ نے ڈانٹا اور پھر اس آدمی کی آپ نے دیت ادا کی، کیونکہ وہ غلطی سے گویا انہوں نے مارا۔ تو اس واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آخر میں
کس کا کیا انجام ہونے والا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم بظاہر اس کو کافر سمجھ رہے ہیں، لیکن ممکن ہے وہ آخری وقت میں اس نے توبہ کیا ہو، کلمہ پڑھا ہو اور اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو، وہ جنتی ہو جائے گا۔ چاہے زندگی بھر اس نے اسلام کے خلاف کام کیا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، آخری عمل کا فرق پڑتا ہے۔ ہو سکتا ہے آخری وقت اس نے جو کلمہ پڑھا اور دل سے پڑھا اللہ سے ڈر کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، راضی ہو گیا، خوش ہو گیا۔ زندگی بھر کوئی اسلام کے لیے کام کرے لیکن آخری وقت میں اس کا دل پھر جائے، کسی اپنے عمل سے آخر میں وہ اللہ کو ناراض کر دے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کا سارا جو ہے زندگی کا کیا کرا ہے سب کچھ، زندگی بھر کا عمل سب بیکار ہو جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ کہنے کا مطلب یہ کہ ہم بظاہر دیکھ کر کے کسی کے بارے میں کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، اور خاتمہ کے بارے میں ہم نہیں پتہ لگا سکتے ہیں۔ علامتیں ہیں، اس کے ذریعے سے کچھ کر سکتے، کہہ سکتے ہیں، امید لگا سکتے ہیں بس، یعنی ان کے بارے میں ہم انسانوں کے بارے میں امید لگا سکتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم امید کر سکتے ہیں کہ امید ہے کہ اللہ اسے جنت دے، یا یہ دعا کر سکتے ہیں۔ تو دعا اور امید یہ دو چیزیں صرف ہیں ہمارے لیے۔ ڈائریکٹ فیصلہ کرنا کہ یہ جنتی ہے، یہ شہید ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جب تک نص نہ آ جائے، جب تک کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ میں اس لیے تھوڑا سا ڈیٹیل بتا رہا ہوں کیونکہ آج ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے، ایک نیریٹو چلا ہوا ہے کہ کسی کو بھی للو پنجو کو شہید کہہ دینا ہے، کسی کو بھی اس کی جو ہے زندگی کیسی ہے، اس نے زندگی کیسے گزاری ہے، وہ کس لیے کام کر رہا ہے، کن کے اشاروں پہ کام کر رہا ہے، اور وہ کس کے لیے کر رہا ہے، کہاں کیا کر رہا ہے، کچھ جانے بغیر، اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کس مقصد سے وہ کیا کام کر رہا ہے، بس ہم جس کو چاہتے ہیں شہید کہہ دیتے ہیں، اس کو جنتیوں کے ساتھ ہے، اس کو ہم تصویر بھی بنا کے دکھا دیتے ہیں کہ وہ جنت میں اللہ کے رسول اس کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، یا جنت کی ہو رہے ہیں انتظار کر رہی ہیں، یا وہ جنت میں عیش کر رہے ہیں اور جنتی ان کو بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اس طرح کی دنیا بھر کی چیزیں، اور شہادت کے مقام پہ پہنچا دیتے ہیں ہم خود جان بوجھ کر کے اپنی طرف سے۔ اب اس کے دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، وہ اس کو جنتی کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ سب ہم دعا صرف کر سکتے ہیں۔ بس خلاصے کلام یہ ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں، اور بظاہر انسانوں کے عمل کو دیکھ کر کے، چنانچہ اگر کوئی مومن ہے، مسلمان ہے، اس کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر کے ہم اس کے لیے جنت کی امید کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی گنہگار ہے تو اس پر ہم خوف کھا سکتے ہیں عذاب الہی کا، اور اس کے لیے بھی خیر کی دعا کریں گے۔ تو اس کے علاوہ ہم جو ہے کسی کو نہ جنتی ہونے کی بات کریں گے اور نہ جہنمی ہونے کے ڈکلیئر، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم ٹھپا نہیں لگائیں گے، ہم جو ہے کسی پر ٹھپا نہیں لگا سکتے ہیں جنتی یا دوزخی ہونے کا، اپنی طرف سے ہم ڈکلیریشن نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ٹھکانہ یہ جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کا ٹھکانہ کیا ہے۔ یہ کلیئر ہے قرآن حدیث سے، یہی معلوم ہے کہ لوگوں انسانوں کا ٹھکانہ جو ہے کہ کس انسان کا کہاں ٹھکانہ ہوگا، جنت میں ہوگا یا دوزخ میں ہوگا ٹھکانہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، کسی نبی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ اگر کوئی نبی کسی کے بارے میں خوشخبری دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول نے اگر کسی کے بارے میں نام لے کر کے کہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ خاص طور سے جیسے کہ صحابہ کے بارے میں معلوم ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے، تو جن کے بارے میں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اگر کسی سے راضی ہے، اس کے بارے میں ڈکلیئر ہے، تو پھر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے اگر کسی کے بارے میں کوئی نص صراحتاً نہیں موجود ہے تو پھر اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں کہہ دیا ان سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو ہے ابو لہب کے بارے میں کہ یہ دوزخی ہے،